अजनबी आंखें। कृष्णचंद्र। चेहरे पर इसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे उसका सारा चेहरा अपना हो और आंखें किसी दूसरे की, जो चेहरे पर पपोटों के पीछे महसूर कर दी गई हों। इसकी छोटी नोकदार ठोड़ी, पिचके लबों और चौड़े चौड़े किलों के ऊपर दो बड़ी बड़ी गहरी सियाह आंखें बड़ी अजीब सी लगती थीं। पूरा चेहरा एक चालाक, ज़हीन, शातिर, खुदगर्ज और कमीने आदमी का था। ऐसा चेहरा जो 35 बरस बाद अक्सर उन इंसानों के यहाँ मिलता है जो नौजवान होते ही गलत धंधों में पड़ जाएं। इसीलिए मुझे उसकी आंखों से बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। मालूम नहीं कहां से चुराई थी जालिम ने ये आंखें। मैं इसकी दुकान पर अपनी कमीज सिलवाने गया था। कोलवोन में इसके कपड़ों की बहुत अच्छी दुकान थी। बाहर तख्ता लगा था कि यहाँ जोड़ा 24 घंटे में तैयार किया जाता है। तख्ते ने मुझे दुकान के अंदर जाने पर माइल किया। एक तो ये थी वजह, दूसरी वजह था उसका नाम जो तख्ते पर बड़े बड़े हुरूफ में लिखा था, प्रोपराइटर बी.डी. इसरानी। वो बी.डी. इसरानी था और मैं जी.डी. इसरानी। नामों की मुमासिलत ने भी मुझे इस दुकान के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। वो उम्दा कपड़े पहने, मुंह में लंबा सिगार दाबे, हाथों में हीरे की 2 अंगूठियां पहने, बढ़िया तंबाकू का खुशगवार धुआं छोड़ते अपनी कुशादा दुकान में इधर उधर घूम रहा था। पहले तो उसने मेरा कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन ऑर्डर लेते वक्त जब उसने मेरा नाम मालूम किया तो खुशी से चौंक पड़ा। हम दोनों सिंधी थे और एक ही जात वाले, और ये हांगकांग था, वतन से इस कदर दूर। चंद मिनटों में हम एक दूसरे से इतने घुल मिल गए जैसे बरसों के दोस्त हों। उसने मुझे रात के खाने पे अपने घर आने की दावत दी, जो मैंने फौरन कबूल कर ली। फिर मैंने अपनी एक तकलीफ भी उसके साथ बयान की। मैं कैंथ होटल में ठहरा था। बॉम्बे ऑब्जर्वर के नुमाइंदे की हैसियत से हांगकांग आया था। ये एक सस्ता किस्म का होटल था। एक रोज रात को 2 बजे के करीब मैं लौटा तो मालूम हुआ कि होटल में 8-10 कमरों में एक साथ चोरी हो गई है। बदकिस्मती से उनमें मेरा कमरा भी शामिल था। मेरे दोनों सूटकेस चोरी हो गए और टाइपराइटर भी। पुलिस तहकीकात कर रही थी, करेगी और करती रहेगी, मगर मुझे 2 दिन बाद बंबई लौटना था। ऑब्जर्वर के एडिटर ने फौरन वापस आने के लिए तार दिया था। हांगकांग में मेरा काम भी खत्म हो चुका था। अब मुझे बंबई पहुंचकर वहां से फौरन नैरोबी जाना था। मुझे कुछ रकम चाहिए। मैंने बी.डी. इसरानी से कहा, मगर अब उसके इव्ज मैं सिर्फ अपना चेक पेश कर सकता हूं, वो भी हिंदुस्तान के बैंक का। कितनी रकम चाहिए? उसने पूछा। 500 रुपए। जरूर। बी.डी. इसरानी ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे साथ चलो, मैं अभी बैंक से अपनी गारंटी पर अपना चेक कैश किराए देता हूं, या खुद रकम दे दूंगा। यहां हम सिंधियों का अपना एक बैंक है, द सिंधी मर्चेंटाइल बैंक। 5 मंजिला इमारत में वाक़ था। बी.डी. इसरानी ने मुझे बताया कि बैंक की इमारत का मालिक वही है। 11,000 रुपए किराया हर महीने आता है। वो बैंक का डायरेक्टर भी है। 500 रुपए दिलवाकर उसने मुझसे कहा कि शाम के ठीक 6 बजे मेरी दुकान पर आ जाना। घर जाने से पहले थोड़ा घूम फिर लेंगे। मैं शाम के ठीक 6 बजे उसकी दुकान पर पहुंच गया। वो पहले ही से मेरी राह देख रहा था। दुकान के मुलाजिमों को हिदायत देकर वो मेरे साथ बाहर निकला। दुकान के बाहर बादामी रंग की एक मर्सिडीज खड़ी थी। हम इसमें बैठ गए। वो मोटर बहुत तेज चला रहा था, मगर गाड़ी के ब्रेक बहुत उम्दा थे। इसका चेहरा छोटा मगर जिस्म बहुत मजबूत था। खास तौर पर उसके हाथ बड़े मजबूत और बालों से भरे दिखाई देते। खूबसूरत जोड़े के अंदर उसका जिस्म जरूर किसी बिन मांस या गोरिल्ला का रहा होगा। वो राह चलते चलते सीटी बजाता, किसी खूबसूरत चीनी लड़की के करीब जाकर अपनी तेज मोटर एकदम से धीमी करके इससे चीनी जबान में कुछ कहता और फिर हंसकर आगे चल देता। उसके लबो लहजे से मालूम होता था कि नाशाइस्ता फिक्रे कस रहा है। किसी चीनी लड़की से पिटे नहीं अब तक? मैंने पूछा। यहां किस में हिम्मत है जो इसरानी को पीटे? ये गली मेरी है। अच्छा, तुम्हारी कैसे है? इस गली के सब गुंडों को मैं जानता हूं। यहां मेरे 2 जुआ खाने चलते हैं, देखोगे? हाँ, देख लेंगे। सामने क्रॉकरी की दुकान, पिछवाड़े जुआ खाना, दोनों के दरमियान जाए हाजत का एक लंबा कमरा, जिनके अंदर 2 अधेड़ उम्र के चीनी छोटे छोटे तौलिए लिए खड़े थे। वो इसरानी को तो पहचानते ही थे, इसलिए मुझे जुआ खाने जाते हुए किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मगर दूसरे ग्राहकों के लिए कोड वर्ड था।
اس جوا خانے میں وہی جا سکتا تھا جسے وہ خفیہ لفظ معلوم ہو، ورنہ بس حاجت دور کرے اور واپس ہو جائے۔ میں ہر کام بڑے اسٹائل سے کرتا ہوں۔ بی ڈی اسرانی نے مجھے اپنا جوا خانہ دکھاتے ہوئے کہا۔ عمدہ سجے ہوئے 10 کمرے، دبیز بے آواز گالیچے، خاموش مؤدب بیرے، نازک اندام چینی لڑکیاں جام پیش کرتی ہوئیں اور امیر گاہک۔ یہاں ہائی کلاس جوا چلتا ہے، صرف گنے چنے گراہک یہاں آتے ہیں۔ روز رات کو $2,500 مجھے یہاں سے ملتا ہے۔ باہر کراکری کی دکان بھی اچھی چلتی ہے۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، میں نے اس سے کہا۔ یہاں تو خلیفہ ہارون رشید کی طرح تالی بجانے کو جی چاہتا ہے۔ کون خلیفہ؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کی آنکھیں مجھے اس وقت بڑی معصوم اور بھولی سی معلوم ہوئی۔ ارے کچھ نہیں، میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ بمبئی میں میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے اس وقت یاد آ گیا جب وہ کوئی اچھی جگہ دیکھے تو تالی پیٹنے لگتا ہے۔ کیا بچپنا ہے، اس نے مجھ سے کہا اور لمبا سگار اپنے منہ میں لے کر اس کا خوشگوار دھواں میرے منہ پر پھینکنے لگا۔ جوا کھیلو گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ مجھے لیے باہر آ گیا اور دوسرا جوا خانہ دکھا کے وہ مجھے ٹی ہاک اسٹریٹ لے کے گیا۔ وہاں بھی سب لوگ اسے جانتے تھے، ان کے چہروں سے لگتا تھا جیسے اس سے ڈرتے بھی ہوں۔ یہاں میرا ایک چنڈو خانہ ہے، اسرانی نے مجھ سے کہا۔ کیا ابھی تک ادھر چنڈو خانے موجود ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہانگ کانگ میں تو ہیں، ادھر سنا ہے نہیں رہے۔ اسرانی نے منہ سے اپنا سگار نکال کر ادھر یعنی چین کی طرف اشارہ کیا۔ چنڈو خانے کی فضا مجھے بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ اچھا انتظام تھا۔ حشت پہلو چینی شمعدان، ہر پہلو پر رنگدار جھالریں لٹکتی ہوئیں، چھوٹے چھوٹے پیالوں میں انواع و اقسام کی منشیات اور ترچھے پپوٹوں والی حسینائیں جو نشہ لا سکتی تھیں۔ یہ چنڈو خانہ بھی حشت پہلو تھا۔ ہر کمرہ ایک مرکزی ہال میں نکلتا تھا جس میں چند چینی ساجندے بیٹھے تھے اور ایک چینی رقاصہ ٹھمک ٹھمک کر ناچ رہی تھی۔ میکاؤ سے منگائی گئی ہے، اسرانی نے مجھے بتایا۔ $200 روز پر۔ کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ ملو گے؟ نہیں۔ ٹھیک، تمہاری مرضی۔ باہر آ کر ہم اس کی مرسڈیز میں اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ پورے کولوون میں ٹی ہاک کا چنڈو خانہ سب سے بڑھیا ہے۔ رات کو $5,000-7,000 کی گراہکی ہوتی ہے، دن کو بھی 2,000-2,500 کی ہو ہی جاتی ہے۔ ونڈرفل بزنس۔ اور کپڑے کی دکان؟ میں نے پوچھا۔ ارے وہ تو ایک سائن بورڈ ہے، وہاں سے کیا ملتا ہے؟ آج کل سیدھا دھندا کر کے کون جی سکتا ہے؟ کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو؟ اس نے مجھ سے کہا۔ اس میں کیا شبہ ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر وہ مجھے ایک قہبہ خانے میں لے کے گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ دراصل مجھے اپنی سلطنت دکھا رہا تھا۔ غریب سندھی آج سے 35 برس پہلے $200 لیے ہانگ کانگ آیا تھا۔ آج اسی بی ڈی اسرانی کا شمار ہانگ کانگ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایسے ایسے میرے 6 ہیں۔ اس نے پہلا قہبہ خانہ دکھاتے ہوئے کہا۔ کوئی لڑکی پسند آئی؟ نہیں۔ کیا تم کو لڑکیاں پسند نہیں؟ ہے تو صحیح، مگر اپنے گھروں میں۔ کیا مطلب؟ اس نے پھر انہی حیرت زدہ معصوم نگاہوں سے میری طرف دیکھا جو اس کی بڑی بڑی روشن اور سیال پتیلوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ اس لمحے وہ نگاہیں بہت پاکیزہ تھیں، سردیوں کی پہلی برف کی طرح میرے چہرے پر گر رہی تھی۔ میں نے تشریح کرنا مناسب نہ سمجھا، صرف اتنا کہا کہ میرے لیے ہانگ کانگ اور کلکتہ یا بمبئی کے قہبہ خانوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی فرق ہے تو محض ظاہری سجاٹ یا پھر چہرے کی ظاہری ساخت میں۔ وہاں لڑکیاں بھارتی ہیں، یہاں چینی، اور کوئی فرق نہیں۔ اوہ، میں سمجھ گیا، تم کو فورن مال پسند ہے۔ ایمبیسی روڈ پر جو میرا براتھل ہے، اس میں باہر کا مال بھی ملتا ہے۔ ابھی تم کو ادھر لے چلتا ہوں، ادھر ایک نئی چھوکری آئی ہے، اس کو ذرا دیکھ لوں۔ اسرانی نے محتمم سے چینی میں کچھ بات کی۔ وہ لوگ ہمیں ایک نیم تاریخ کمرے میں لے گئے جہاں ایک چینی لڑکی ہاتھ پاؤں سے بندھی صوفے پر پڑی تھی۔ اسرانی کے کہنے پر اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے۔ اس کی عمر مشکل سے 15-16 سال ہوگی۔ اسرانی چند منٹ تک اس سے چینی زبان میں کچھ سمجھاتا رہا، مگر وہ لڑکی برابر سر ہلا کر انکار کرتی رہی۔ آخر میں چیخنے اور کمرے سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسرانی نے گھونسا مار کر لڑکی کو نیچے گرا دیا۔ اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔
وہ فرش پر پڑی پڑی سسکنے اور وحشت زدہ نگاہوں سے ہماری طرف دیکھنے لگی۔ اسرانی مجھے لے کر باہر آ گیا۔ اس نے دروازہ باہر سے بند کر کے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، کل ہی تائیوان سے 6 لڑکیوں کا ایک بیج منگوایا ہے، ہر دوسرے تیسرے مہینے نئی منگانی پڑتی ہیں، ورنہ کاروبار نہیں چلتا۔ اغوا کر کے لائی گئی ہے، اس لیے دھندا بالکل نہیں جانتی، ایک دم اناڑی ہے، اسے کچھ مردوں کے حوالے کرتا ہوں تبھی سیدھی ہوگی۔ اس کا گھر بہت عمدہ اور چھوٹی سی پہاڑی کی ڈھلوان پر واقع تھا، وہاں سے ہانگ کانگ کا سارا منظر نظر آتا۔ بیوی شاردا بہت ہی گھریلو اور سیدھی سادھی عورت تھی، 2 بچیاں تھیں، بڑی پیاری اور معصوم، ایک 10 سال کی ہوگی اور دوسری کوئی 12-13 برس کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑی لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، اس کا خاوند امریکہ میں کاروبار کرتا ہے اور سندھی ہے، جنوبی امریکہ میں اس کا بہت بڑا دھندا ہے۔ میری لڑکی کے 2 بچے بھی ہیں، وہ بہت خوش ہے اپنے گھر میں۔ لڑکا کوئی نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ لڑکا نہ ہو تو مکتی کیسے ہووے، کہہ کر وہ زور سے ہنسا۔ 2 لڑکے ہیں، مگر دونوں سیانے عمر کے، ایک کو فلپائن میں بزنس کر کے دے دیا ہے اور دوسرا جاپان میں ہے۔ پی کے وہ چہکنے لگا، بھگوان نے سب کچھ دیا ہے مجھ کو۔ شاردا اس کے قریب بیٹھی ہماری باتیں سنتے پیلے رنگ کے اون سے ایک سویٹر بن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاردا نے اپنی بڑی بیٹی کی تصویر لا کر مجھے دکھائی۔ ایک خوبصورت بے عقل لڑکی ایک موٹے تاجر کے ساتھ کھڑی تھی، دونوں کے چہروں پر وہ حماقت بھری خوشی طاری تھی جو صرف شادی کے ابتدائی دنوں میں نظر آتی ہے۔ تبھی وہ ہنس کر بولا، 35 سال ہوئے میں ہانگ کانگ آیا تھا $200 لے کر، آج 2 کروڑ سے زیادہ کی جائیداد ہے میرے پاس۔ تم ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر بیٹھے ہو، ہانگ کانگ 2 گھنٹے میں چین کے پاس جا سکتا ہے۔ میں بے وقوف نہیں، اسرانی بولا، اسی لیے تو میں نے اپنی فرم کا صدر دفتر منیلا میں کھول رکھا ہے، سکھ داس کواس کو انچارج بنا کر۔ باقی سب بندوبست ایسا ہے کہ میں بھی ہانگ کانگ سے 2 گھنٹے میں جا سکتا ہوں۔ ایک عجیب مقدس مسرت آمیز مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنے پیٹ پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ کھانا کھا کے ہم کافی پی رہے تھے کہ دیوار گھڑی نے 10 بجائے۔ اسرانی کے منہ سے نکلا، ارے! کافی کی پیالی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ شاردا دوڑی دوڑی دوسرے کمرے میں گئی اور دوڑی دوڑی واپس آئی۔ اس کے ہاتھ نیتا درتا بہت سے رومال پکڑے کھڑے تھے۔ شاردا نے جلدی سے وہ رومال اسرانی کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ میں نے دیکھا کہ اتنی دیر میں اسرانی کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، نہ صرف چہرہ بلکہ اس کی ہتھیلیاں بھی بھیگ گئی تھیں۔ جلد ہی وہ رومال لے کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا، مگر آنسو تھے کہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے ابلتے چلے آ رہے تھے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ رومال سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا کہ تم سے باتیں کرتے ہوئے مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ خیال نہیں رہا؟ کیا خیال نہیں رہا؟ یہی کہ وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے؟ کون سا وقت؟ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا بولا، مجھے اس دنیا میں کوئی تکلیف نہیں۔ اگر کوئی تکلیف ہے تو یہی، جو ہی رات کے 10 بجے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کبھی گھنٹہ بھر، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے میری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ مگر کیوں؟ کیا معلوم، امریکہ تک تو ہو آیا ہوں ان آنکھوں کے علاج کے لیے، مگر کسی ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوئی، کسی ڈاکٹر کو میری بیماری کا پتہ نہیں چل سکا۔ کیا ہوتا ہے؟ بس آنسو بہتے ہیں۔ بس آنسو بہتے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ نہیں، اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھیں رو رہی تھیں، آنسو گالوں پر بہ رہے تھے اور وہ بار بار رومال لگا کر اپنی آنکھوں کو خشک کرتا۔ آنسو بہ کر نکلتے چلے آ رہے تھے۔ یکایک مجھے اس میں بھیگا آنسوؤں میں تر چہرہ ایک ایسی لاش کا چہرہ دکھائی دیا جو پانی میں ڈوبی ہو۔ پھر دور کسی گہرے کنویں میں سے مجھے ایک لڑکی کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ شاید یہ آنکھیں احتجاج کرتی ہیں۔ کیا؟ وہ آنکھیں پہنچتے پہنچتے میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نہیں سمجھا۔ کچھ نہیں، یہ وہ بیماری ہے جسے تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ میں نے سر پر ٹوپی رکھ کر اسے سلام کیا اور اسرانی اور اس کی بیوی کو حیران و ششدر چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ کہبہ خانے کی لڑکی اب ہنس رہی تھی۔